बेसिकली है क्या कंटेंट, अगर मैं इसे कहूँ कि एक्सप्लेन करें एक ले मैन के लिए? एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, जो भी हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या हम किसी डिजिटल वेबसाइट पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, वो एक कंटेंट में कन्वर्ट हो जाता है। 5 बिलियन to 7 बिलियन के करीब जो है वो डेली बेसिस के ऊपर पीसीज ऑफ कंटेंट जो है ना वो न्यू जनरेट होता है सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, आप ये बताएं इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? बेसिकली ब्रोकर्स हैं जो क्या करते हैं, मेरा कंटेंट लेंगे, आपको दिखाएंगे, उसके ऊपर इंटरेक्शन करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देंगे। यानी अब वो कंटेंट दिखाते हैं और साथ ही इश्तिहार दिखाते हैं और उस इश्तिहार के वो पैसे ले रहे हैं। उसी इश्तिहार के वो पैसे ले रहे हैं, उसी पैसों में से वो आपको पैसे दे रहे हैं। मैक्सिमम आप YouTube से कितने पैसे कमा सकते हैं? एक ये है कि आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और YouTube को यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनिक मार्केटिंग टूल। 1000 व्यूज़ पे आपको YouTube कितने पैसे देता है? तो वो बहुत मिनिमल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐड जो है वो सस्ते चलते हैं। तो YouTube का फार्मूला ये है कि 55% YouTube खुद रखता है, 45% YouTube जो क्रिएटर है उसको देता है। पाकिस्तान के YouTube किसी चैनल के मैक्सिमम आपने जो अर्निंग है वो कितनी देखी हुई है? आपकी एक मुनासिब व्यूअरशिप इन चैनल्स पे शुरू हो जाए, ये कामयाबी है, हम इसको डिफाइन। इसके लिए कोई एक दो टिप्स क्या हैं? हमारा अभी भी क्राइटेरिया यही है कि दो चीज़ें हैं, फॉलोअर्स है और व्यूअरशिप है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा काम करना स्टार्ट करें। आप आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे कर सकते हैं, तो आप पॉडकास्ट की तरफ जा सकते हैं। जितना आप ज़्यादा कंटेंट देते जाएंगे उसको, उसके हिसाब से वो ट्यून होता जाएगा। कम कंटेंट देंगे, छोड़ देंगे डालना, तो वो डेड होता जाएगा। क्या समझते हैं कि अगर कोई स्किल्स की तरफ आना चाहता है तो कौन सी ऐसी हाईली पेड स्किल्स हैं जो इस वक्त जिनका बहुत ज़्यादा स्कोप है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, डिजिटल इस वक्त वर्ल्ड भी मैं समझता हूँ कि डिजिटलाइज हो चुका है। जितनी जल्दी हम डिजिटलाइजेशन पे चले जाएंगे उतना हम इस दुनिया के साथ जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं, आप दुनिया में किसी भी जगह पर मौजूद हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की एक भरमार है। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपने कैसे ग्रैब करनी है, उन अपॉर्चुनिटीज़ से आपने कैसे फ़ायदा उठाना है। दुनिया में किस किस तरह से लोग जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अपने काम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले तो उसके वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। ये आज का हमारा मौजू है। महर साजिद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। बड़ा कम पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और जब ये पाकिस्तान में होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इनसे मुलाकात हो जाए। और आज हमने जो है इनको दावत दी कि ये इस पॉडकास्ट में शिरकत करें और कुछ आगाही दें आपको। एक और बहुत अहम चीज़ जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि हम जब स्किल्स वर्सेस डिग्री करते हैं तो इससे क्या मानी लेते हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि अगर तो आप ये कहते हैं, मेरा जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि जी अगर किसी ने पढ़ाई लिखाई नहीं की वो स्किल सीख ले, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ जाती है। लेकिन जब आप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन पे जाते हैं और आप कहते हैं डिग्री नहीं स्किल्स, तो इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे कि क्या स्किल्स डिग्रीज का नेमुल बदल हो सकती हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं मुझे, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से एक कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे आप दुनिया भर में काम कर रहे हैं, बेसिकली है क्या कंटेंट, अगर मैं इसे कहूँ कि एक्सप्लेन करें एक ले मैन के लिए? एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, हम वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का कोई भी मीडियम अगर हम आज के दौर में यूज़ करते हैं तो वो अल्टीमेटली एक कंटेंट बन जाता है। हमने कुछ लिख दिया, ख़त लिख दिया, तहरीर लिख दी, कोई ब्लॉग लिख दिया, कहीं पे कोई सोशल मीडिया पोस्ट डाल दी, तो वो एक कंटेंट है। इसी तरह से कंटेंट की जब हम फॉर्म्स की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि टेक्स्ट कंटेंट है, ऑडियो कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है। जैसे पहले कहा जाता था कि ख़त जो है वो आधी मुलाकात होता है, ठीक है। फिर वॉइस के अंदर आपके एक्सप्रेशंस ऐड होना शुरू हो गए, ठीक है। रेडियो आया, टेलीविज़न आया। अब सोशल मीडिया के आने के बाद और जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आ चुके हैं, इनके आने के बाद हमारा वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त चल रहा है, जो है पॉपुलैरिटी में। क्यों? हमारे वॉइस एक्सप्रेशन के साथ हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जेस्चर्स, वो सब चीज़ें ना उसमें ऐड कर लेते हैं। अब ये जब आपने इसको फॉर्मलाइज़ किया, इसको जो ना प्रोफेशनल तरीके से यूटिलाइज़ करना शुरू किया, तो बिज़नेस इसके अंदर आपके इन्वॉल्व हो गए। उन बिज़नेस ने इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू कर दिया डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जिसके बाद इन्फ्लुएंसरशिप का जब कॉन्सेप्ट आया तो पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट है। पहले आपने ब्रांडिंग, जैसे हम कहते थे कि ये ब्रांड है, ये एक XYZ एक ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। इसी तरह से हमने कहा यार मैं क्यों ना पर्सनली एक ब्रांड बन जाऊँ। तो फिर हमारे कंटेंट की फॉर्म्स जनरेट होना शुरू हुई
پھر اس پہ ریسرچز ہونا شروع ہوئیں کہ کس ٹائپ کی فارم آف کنٹینٹ بہتر ہے، کس طرح کے جو ہے وہ بزنس کے لیے، پرسنل برانڈنگ کے لیے کیا بہتر ہے. تو اینی تھنگ جو بھی ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں یا ہم کسی ڈیجیٹل ویب سائٹ پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ لکھتے ہیں وہ ایک کنٹینٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اراؤنڈ 5 بلین to 7 بلین کے قریب جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر پیسز آف کنٹینٹ جو ہے نا وہ نیو جنریٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا. بالکل صحیح. اچھا آپ یہ بتائیں اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ پیسے کمانے کا ماڈل جو ہے نا وہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ پیسے کیسے کماتے ہیں. تو پھر ہمیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے اس میں سے پیسے کیسے کمانے. پہلے پلیٹ فارمز بتا دیتے ہیں. ہم 4 پلیٹ فارمز کی بات کر لیتے ہیں: فیس بک، یوٹیوب، انسٹا اور ٹک ٹاک. یہ چاروں پلیٹ فارم عوام الناس کے لیے فری ہیں، یعنی کہ آپ کو ان پلیٹ فارم کی ایکسیس لینے کے لیے کوئی پیسے نہیں بھرنے پڑتے. اور کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے فری ہوتی ہے اس پہ پروڈکٹ آپ ہوتے ہیں، پروڈکٹ آپ کو بیچا جا رہا ہوتا ہے. اور میں ایک بات کبھی سوچیے گا، ناظرین سے آپ لوگ سوچیے گا یہ بات کہ جتنی بھی ایسی کمپنیز، اوبر ہے، اوبر کی اپنی گاڑی نہیں ہے، آئیڈیا ہے. فیس بک ہے، فیس بک کا اپنا کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، یوٹیوب کا اپنا کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، گوگل کا اپنا کوئی کنٹینٹ نہیں ہے. آئیڈیا اور پلیٹ فارم ہے. تو ایک دکان ہے. ہاں کہہ لیں یہ بروکرز ہیں. تو اردو میں لفظ بولتے ہیں دلال. ہارڈ ہو گیا زیادہ. صحیح ہے. اچھا تو بیسیکلی بروکرز ہیں جو کیا کرتے ہیں، میرا کنٹینٹ لیں گے، آپ کو دکھائیں گے، اس کے اوپر انٹریکشن کروانے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیں گے. سیم از دا کہ جیسے میں نے کہا اوبر کی بات آپ لے لیں، اوبر کریم ہو گیا، اوبر ہو گیا، ان کی اپنی کوئی گاڑی نہیں ہے. صرف یہ ڈرائیور کوئی اور ہے، گاڑی کسی اور کی ہے، فیسیلیٹیٹ کسی اور کو کر رہے ہیں اور درمیان سے اپنے جو ہے وہ چارجز لے رہے ہیں. اسی طرح سے جو یہ جو کنٹینٹ ہیں پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے پہلے تو آپ کے انٹرسٹ گیدر کرنا شروع کیے. انٹرسٹ کیسے گیدر کرنا شروع کیا؟ آپ کے فون میں آ گئی ہے. آپ کے فون میں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یار آپ کی لوکیشن کیا ہے، آپ ڈیلی ٹریول کہاں کرتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، آپ محلے میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، آپ ہوٹلنگ زیادہ کر رہے ہیں، کس لوکیلٹی میں رہتے ہیں. اچھا آپ بولتے کیا ہیں، آپ کے مائک کیپچر کر رہے ہیں، آپ سرچ کیا کر رہے ہیں. وہ ساری انفارمیشن جو آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ شاید آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے. میں ایک دفعہ جو ہے ٹرکی ولاگ بنانے گیا ہوا تھا، تو میں واپس آیا تو میں نے گوگل کے اندر جا کے سرچ کیا تو گوگل نے مجھے ایگزیکٹلی بتایا کتنے گھنٹے میں نے شاپنگ کی، کتنے گھنٹے میں نے واک کی، کتنے گھنٹے میں نے ریسٹ کیا، کتنے گھنٹے میں نے براؤزنگ کی، کیا براؤزنگ کی. اس نے کیٹیگرائز کر کے سیگمنٹ کر کے مجھے دکھا. اب یہ وہ انفارمیشن ہے جو گوگل مجھے دکھا رہا ہے، جو انفارمیشن وہ یوز کر. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلے جب ٹی وی پہ ایڈ چلا کرتے تھے تو ایک ایڈ ہے، 10 بندے بیٹھے ہیں، 50 سال والا بھی بیٹھا ہے اور 2 سال والا بچہ بھی بیٹھا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں سارے بیٹھ کے فیملی. تو وہ جو ایڈ چلا وہ سب کو نظر آیا. ایسے ہی ہے. اب کسی کے انٹرسٹ میں تھا یا کسی کے انٹرسٹ میں نہیں تھا وہ ایڈ سب. پھر کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے نے نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا. اب وہ جو مارکیٹنگ ایکسپینس تھا کسی بھی بزنس کا وہ بڑا زیادہ ہوتا تھا، اور جو اس پہ ٹرن اوور ہوتا تھا، یعنی کہ جو لوگ اس مارکیٹنگ ایڈ سے ان کے پاس کنورٹ ہوتے تھے، جسے ہم کنورژن کہتے ہیں، وہ جو کنورژن تھا وہ بڑا ریٹ کم تھا. ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے بزنس کو یہ بتایا، دیکھیں بھائی ہم آپ کو وہ بندہ دیں گے جو کہ بالکل ایسے پیور ٹارگیٹڈ بندہ ہے. میں اگر آج گاڑی لینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو مجھے فوراً سے گاڑی کا ایڈ آئے گا، تو کنورژن جو ہے میری وہ زیادہ ہو جائے گی. بزنس کو یہ بات بڑی اٹریکٹ کی، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا اچھا کام ہے، بجائے کہ ہم اس میں ہمارے پیسے بھی کم لگیں گے اور ہم ڈائریکٹلی اس بندے تک پہنچ جائیں گے جس بندے کو اس کی نیڈ ہے. بالکل صحیح. تو آپ ایج بریکٹ کے اندر ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر پھر ایڈورٹیزمنٹ شروع ہوئیں، یعنی اب وہ کنٹینٹ دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی اشتہار دکھاتے ہیں اور اس اشتہار کے وہ پیسے لے رہے ہیں، اسی اشتہار کے وہ پیسے لے رہے ہیں، اسی پیسوں میں سے وہ آپ کو وہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا پاکستان میں جو ہے وہ یوٹیوب لیگلی وہ آپ کو جو ہے وہ مونیٹائزیشن دے رہا ہے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یوٹیوب آٹومیشن کیا ہے؟ نوٹ کیجیے گا، عوام بڑا پوچھتی ہے کہ فیس بک کی مونیٹائزیشن کیسے ہوتی ہے، وہ بھی ہم بتا دیں گے عوام کو. لیکن یوٹیوب کے اوپر جو آٹومیشن ہے نا، بیسیکلی یہ کچھ بھی نہیں ہے. آٹومیشن صرف یہ ہے کہ جیسے لفظ بتاتا ہے کہ آٹومیشن آپ کسی بھی چیز کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں. اب آٹومیشن کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے طرح طرح کا لو ویلیو کنٹینٹ بنانا ہے، لوگوں کو سکھانا بھی شروع کر دیا ہے، لوگ آتے بھی ہیں، اور ایک یہ نا پورا اس کی ایک انڈسٹری بلڈ ہو گئی ہے. کورسز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2000 کا بھی کورس مل جائے گا، 5000 کا بھی مل جائے گا، 40 کا بھی مل جائے گا. تو آسانی سے کنٹینٹ، ہم کہتے ہیں اے آئی سے کنٹینٹ جنریٹ کر لیں، اس کو یوٹیوب پہ ڈال کے پیسے کمانا شروع کر دیں. تو اس کو ایک بیسک جو ہے کنسیپٹ ہم آٹومیشن کہتے ہیں. درمیان میں کوئی پالیسی آئی تھی یوٹیوب کی جس کے اوپر اس نے اس کو ڈسکریج کیا تھا؟ یوٹیوب کہتا ہے کہ میں لو ویلیو کنٹینٹ کو ہمیشہ ڈسکریج نہیں، اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ
اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ کی بھی اس نے کیٹیگرائزیشن کی تھی کہ کس طرح کا اے آئی کنٹینٹ جو ہے وہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا مونیٹائزیشن کے لیے. اس کے اوپر یوٹیوب کی پہلے آئی تھی, میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی, ایک ہائی لیول پالیسی آئی تھی, پھر انہوں نے ڈیٹیلڈ پالیسی بھی اپنی دی تھی. لیکن اگین جو موٹیو ہے اس کا وہ لو ویلیو کنٹینٹ ہے. اگر آپ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے ویلیوڈ کنٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں تو یوٹیوب کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوٹیوب کہتا ہے آپ بنائیں, بلکہ یوٹیوب نے اب آپ جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک آپشن دے دیا, وہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ اے آئی کنٹینٹ اس میں یوز ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہائی ویلیوڈ کنٹینٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہائی ویلیوڈ کنٹینٹ وہ کنٹینٹ ہوگا جس سے ویور کو انفارمیشن ملے گی, جس سے ویور جو ہے وہ انٹریکٹ کرے گا, ویور اس کو دیکھے گا, ویور اس کو انٹریکٹ کرے گا. اچھا, ٹک ٹاک کا انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ٹک ٹاک کے جو پاکستان کے مینیجر ہیں, جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو اگر آپ اس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ایک ایسی ویڈیوز آپ کو بنانی پڑیں گی جو ہائی کوالٹی ویڈیوز ہوں. تو میں نے کہا ایکسپلین کیجیے ہائی کوالٹی ویڈیو کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہائی کوالٹی ویڈیو یہ ہے کہ آپ کا پراپر کیمرہ, اچھے پکسلز کا, آپ کا اچھا مائک, اور اگر وہ ریل فارمیٹ ہے تو وہ ریل فارمیٹ میں, اور اگر وہ اس میں ہے ویڈیو فارمیٹ میں تو وہ ویڈیو فارمیٹ میں. تو دس از ہائی کوالٹی کنٹینٹ, یعنی اس میں وہ انفارمیشن یا وہ والی چیز نہیں. ٹک ٹاک کا یہ والا پروگرام میں بھی انرول ہوا ہوں اس میں. اس میں وہ کیا کہتے ہیں, کریٹر کو ہیلپ کرتے ہیں, بوسٹ کرتے ہیں. ہاں, لیکن وہ جو چیز آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, وہ انفارمیشن یا وہ اس طرح نہیں کر رہے. ہاں, لیکن اچھا, وہ صرف کریٹرز کے لیے لے کے آئیں یہ والا پروگرام جو آپ بات کر رہے ہیں. ان کا پرپز کیا ہے؟ ان کا پرپز یہ ہے کہ جو کریٹرز اوریجنل کنٹینٹ بنا رہے ہیں یوٹیوب پر یا ملٹیپل پلیٹ فارم پہ, وہ ہمارے پہ کنورٹ ہو. پلس ٹک ٹاک کے اوپر ابھی 3 منٹ سے زیادہ والا کنٹینٹ زیادہ ریچ ملتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ٹک ٹاک جب لانچ ہوا تھا شارٹ کنٹینٹ کے حوالے سے ہوا تھا, پھر ٹک ٹاک نے لائیو شروع کیا, پھر ٹک ٹاک نے اب ٹک ٹاک پروموٹ کر رہا ہے لانگ ویڈیوز کنٹینٹ کو, کیونکہ دے وانٹ ٹو کمپیٹ ود یوٹیوب. عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ یوٹیوب لانگ ویڈیوز کے لیے بنا, اور جب ٹک ٹاک آیا تو یوٹیوب نے فوراً جو ہے وہ شارٹس اپنے جو ہے وہ ایک اس کا ایک دے دیا, سیگمنٹ دے دیا. اب ٹک ٹاک جو ہے وہ آپ, یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کسی جگہ پہ بھی خوش نہیں رہتا, یعنی ٹک ٹاک جو ہے وہ اب لانگ کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ شارٹس آپ کے چل رہے ہیں تو چلنے دیں اس کو. ایک مارکیٹ سیگمنٹ ٹک ٹاک نے کریٹ کیا, ویور شارٹ فارم کنسیپٹ دیا. اب جب شارٹ فارم کنسیپٹ دیا تو وہ اتنا وائرل ہوا, اتنا مشہور ہوا کہ یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کو جو کہ لانگ فارم آف کنٹینٹ کے لیے بنایا تھا انہوں نے, ان کو بھی بہت جلدی بہت کوئکلی شفٹ کرنا پڑا. اور وہ اتنی جلدی میں شفٹ کیا انہوں نے کہ شروع کے اندر بہت سارے کریٹر کے لانگ کے اوپر ویوز آنا بند ہو گئے, کیونکہ ان کے الگوریدم میں ایک مسئلہ تھا. وہ بعد میں انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا اور ریکٹیفائی بھی کیا, لانگ اور شارٹ کو برج بھی کیا. لیکن ان کا الگوریدم یہ سمجھنے لگ گیا تھا کہ جب کوئی شارٹ فارم کنٹینٹ دیکھتا تھا ایک ہی چینل پہ, تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ والا اس چینل کی لانگ فارم ویڈیو لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے, تو الگوریدم صرف شارٹ ریکمینڈ کرتا تھا, لانگ کی ریکمنڈیشن بند کر دیتا تھا. بالکل صحیح ہے. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ 2 الگ الگ چینل بنائیں, لیکن وہ بعد میں وہ مسئلہ فکس ہو گیا. لیکن کیونکہ ایک مارکیٹ سیگمنٹ کریٹ ہو گیا, اس کے اوپر ایک ایڈ ماڈل آ گیا. اب جیسے شارٹ پہ ایڈ ریونیو پہ ہم بات کریں تو ایڈ ریونیو کم بنتا ہے شارٹس کے اوپر, لانگ کے اوپر تھوڑا سا ایڈ ریونیو بہتر ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کو بھی ٹیپ کرنے کے لیے یوٹیوب کو الٹیمیٹلی صرف آنا پڑا. بالکل صحیح. اور ٹک ٹاک کو صرف آنا. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں کہ یوٹیوب پہ اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا چیز آپ کو کامیاب کرتی ہے, اور میکسیمم آپ یوٹیوب سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں ایک مہینے میں؟ یوٹیوب سے آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اس میں ورائٹی آف تھنگز ہیں. 2 قسم کی مین چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی برانڈ لانچ کر رہے ہیں اور یوٹیوب کو یوز کر رہے ہیں ایز این آرگینک مارکیٹنگ ٹول. اب اس برانڈ کے اوپر آپ کو آڈینس سیگمنٹیشن کرنی پڑے گی, اپنی آڈینس کے انٹرسٹ دیکھنے پڑیں گے, آپ کو ان کے حساب سے کنٹینٹ بنانا پڑے گا, کنٹینٹ اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی. ٹھیک ہے, کہ آپ نے آڈینس کو انفارم کرنا ہے. پھر وہ جو ایک سیل کا پرٹیکولر سائیکل ہوتا ہے وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا. انفارم کریں گے, پھر ایجوکیٹ کریں گے, اس کے بعد CTA کال ٹو ایکشن دیں گے عوام کو, پھر اس میں سے عوام کنورٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ صرف اور صرف اگر بیچنے کی باتیں کری جائیں گے تو وہ بھی فیزیبل نہیں ہے آپ کی اسٹریٹجی کے اندر. تو ایک تو یہ والا بزنس ماڈل ہے. دوسرا بزنس ماڈل وہ ہے جس کو ہم یوٹیوب کے کہتے ہیں یار یوٹیوب کے ویوز سے پیسے کمانا ہے. میں نے کچھ نہیں بیچنا, میرا کوئی بزنس نہیں ہے, میری کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں نے صرف کنٹینٹ بنانا ہے اور کنٹینٹ سے پیسے کمانے ہیں. تو اس کے اندر جو ہمارا پاکستان کا کنٹینٹ ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اس سب کانٹیننٹ ریجن میں جو ویورشپ آتی ہے اس کے اوپر پر ویو جیسے ہم پیسے کہتے ہیں بہت تھوڑے ملتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کاسٹ پر مائل اسٹون. 1000 ویوز پہ آپ کو یوٹیوب کتنے پیسے دیتا ہے, تو وہ بہت منیمل ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایڈ جو ہے وہ سستے چلتے ہیں. ان کمپیریزن آف دیٹ اگر ہم وہی کنٹینٹ بناتے ہیں, امریکہ, کینیڈا, یورپ کی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, GCC کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہاں کی ویورشپ ہوتی ہے, تو وہاں پہ
ہمارے پیسے زیادہ بنتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایڈ مہنگے چلتے ہیں. تو یوٹیوب کا فارمولا یہ ہے کہ 55% یوٹیوب خود رکھتا ہے, 45% یوٹیوب جو کریٹر ہے اس کو دیتا ہے. تو جب ایڈ مہنگا چلے گا تو اس کا 45% بھی زیادہ بنے گا. ہاں, تو آٹومیشن کے اندر جب ہم اے آئی وائس کو یوز کرتے ہیں تو ہماری ویورشپ وہاں سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے نیچرل ایکسنٹس جو ہیں وہ انگلش ہے نہیں, تو ہم بولتے ہوئے تو ہم ایک نیٹیو بولنے والا ہے, ایک ہم ہے, تو جو نیٹیو بولنے والا ہے وہ اس کنٹینٹ کو زیادہ سننا پریفر کرے گا, دیکھنا پریفر کرے گا جو اس کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. ہمارے ایکسینٹ, ہماری ووکیبلری, ہماری چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو آٹومیشن کے اندر ہم ملٹیپل ٹائپ کا کنٹینٹ ہے, پھر ہم جو ڈاکومنٹریز کنٹینٹ ہے یا اسٹوری والا کنٹینٹ ہے جس کے اندر ہم اے آئی وائس کو یوز کرتے ہیں, وہ والا کنٹینٹ پھر وہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو اس سے پیسے اچھے بنتے ہیں. بالکل. پاکستان کے یوٹیوب کسی چینل کے میکسیمم آپ نے جو ارننگ ہے وہ کتنی دیکھی ہوئی ہے؟ یار کسی چینل کا نام نہیں پوچھے گا. نہیں وہ نہیں پوچھو. میں نے ارننگ جو ہے تقریباً $17,000 منتھ دیکھی ہوئی ہے. کتنے بن گئے یہ؟ 28 اور 17 کو 28 لاکھ تو بن گئے 10,000 کے. 10,000 تقریباً 60-65 لاکھ. ہاں 50-55 لاکھ. تو یہ صرف میں ایڈز کی انکم کی بات. ہاں بالکل صحیح ہے. اور فیس بک پہ؟ فیس بک کے اوپر میں نے کروڑ روپے بھی پاکستانی دیکھے. اچھا, کروڑ روپے بھی دیکھے. ویری گڈ. اور یہ کیسے آتے ہیں پھر؟ کیونکہ فیس بک ہم نے ڈسکس نہیں کیا نا. اچھا, فیس بک کیونکہ یہاں مونیٹائز نہیں ہے آفیشلی, لیکن فیس بک نے دینا شروع کر دی ہیں کریٹرز کو, اوریجنل کریٹرز کو مونیٹائزیشن, اور پاکستان کے اکاؤنٹ کچھ کریٹرز نے لگائے ہیں, لگ بھی گئے ہیں. تو کچھ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ان میں سے, تو میں تو باہر رہتا ہوں تو میں تو باہر کے یوز کرتا ہوں. ابھی 20-25 دن پہلے جو ہے وہ سارے مونیٹائزیشن ختم ہو گئی ہے ان کی. سب کی نہیں ہوئی, میجورٹی کی ہوئی ہے, آفیشیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پائلٹ بیس پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, دے ہیو ناٹ اناؤنسڈ اٹ. لیکن فیس بک کا جو پراپر طریقہ ہے اس میں 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ جیسے باہر رہتے ہیں, جیسے میں رہتا ہوں, تو میں باہر سے کوئی اکاؤنٹ بناؤں, وہاں کا پے آؤٹ لگاؤں اور وہاں سے ہی کنٹینٹ اپلوڈ کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے, تو دس از ون آف دا تھنگ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ LLC بنا لیں. LLC کیا ہے؟ LLC ایک آن لائن کمپنی آپ کی کھل جاتی ہے UK میں, US میں. ٹھیک ہے, اس میں آپ ان کو ڈاکومنٹیشن دیتے ہیں تو وہ آپ کی کمپنی ریموٹلی ایک کمپنی اوپن ہو جاتی ہے. اس بیس پہ آپ کو ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے, پے پال بھی آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں سے آپ LLC اس کی کر لیں. اچھا, پھر جو لوکیشن آف دا کنٹینٹ ہے وہ آپ RDP یوز کر لیں. مینلی RDP کا ریموٹ کنیکشن ہے, میں وہاں سے کنٹینٹ اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے, جس کنٹری سے میری پے آؤٹس وغیرہ ہے تو وہاں کی میری پیج کی لوکیشن وہاں کی سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو جب میری پیج کی لوکیشن وہاں کی آئے گی تو مجھے وہاں کی مونیٹائزیشن آفر ہو جائے گی. تو بیسیکلی ہم کنٹینٹ باہر سے بنا رہے ہیں, باہر سے ڈال رہے ہیں, وہاں کی پے آؤٹس یوز کر رہے ہیں, یہاں سے صرف ہم اس کی پروڈکشن کر رہے ہیں یا کنٹینٹ کو بنا رہے ہیں. تو ابھی مینلی لوگ ان 2 طریقے سے فیس بک کو مونیٹائز کر رہے ہیں پاکستان. بالکل صحیح. اور ٹک ٹاک کے اوپر میرا کچھ خاص ایکسپیرینس نہیں. اور میرا خیال ہے ٹک ٹاک نے ویسے بھی پاکستان میں بھی مونیٹائزیشن نہیں کی. ٹک ٹاک نے ریسنٹلی بھی ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا, ٹک ٹاک کی نوٹیفیکیشن تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اب مونیٹائزیشن کے لیے ویوز اسی کنٹری کے کنسیڈر کریں گے. بالکل لیٹسٹ خبر یہی ہے, جس کنٹری میں مونیٹائزیشن آن ہے, یعنی کہ پاکستان میں آن نہیں ہے تو یہاں کی ایڈ سے. مطلب اگر آپ فرض کریں کہ آپ نے UK کا لگایا, UK سے 1000 بندے نے دیکھا, یہاں سے 1 ملین نے دیکھا, تو 1 ملین کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو ملے گا, وہ UK کے 1000 کا آپ کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا. اب ٹک ٹاک کے اوپر وہ کنٹینٹ لوگ زیادہ بناتے ہیں جس سے انہوں نے کچھ پروڈکٹ سیل کرنی ہے, یا اس طرح. یا دوسرا جو کام چل رہا ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر وہ گفٹنگ شفٹنگ والا, وہ والا وہ کیا ہے, چولی میں ہے, وہ کیا ہے کام نہیں, مطلب مجھے آئیڈیا نہیں ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ لائیو بیٹھے ہیں, لوگ آپ کو جیسے فیس بک پہ اسٹارز ہیں. ہاں, فیس بک پہ اسٹارز ہیں. اب کوئی اسٹار آپ کو بھیجے گا تو اس اسٹار کا جو بھی $1 ہے, $2 ہیں, وہ آپ کو مل جائیں گے. وہ پے کرتے ہیں, وہ پے کرتے ہیں. اچھا, جو بھیج رہے ہیں وہ پے کرتے ہیں. اب جو بھیج رہے ہیں اس میں سے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یعنی کہ 2 نمبر چوری کی ہوئے کریڈٹ کارڈ وغیرہ یوز کر کے وہ گفٹنگ کرتے ہیں. وہ کریڈٹ کارڈ بھی بکتے ہیں, وہ کریڈٹ کارڈ بھی آگے سے پرچیز کرتے ہیں. یعنی کہ 1 لاکھ کے والا کریڈٹ کارڈ وہ لے لیں گے $1000 میں, اور وہ 1 لاکھ یوز ہو جائے گا. وہ 1 لاکھ کسی کا ہوگا تو اس سے وہ گفٹنگ کر لیں گے. اچھا, نہیں ہوتا کہ مطلب آپ کیا کوئی اس میں چیلنجز مل رہے ہوتے ہیں, کیا ہو رہا ہوتا ہے, یا سمپل بس یہ تو جو کریٹر بیٹھا ہوا ہے نا اس کے اوپر ہے. اوکے, آپ کوئی لڑکی ہے وہ کہے گی میں آپ کو ٹھمکا لگا کے دکھاؤں گی, تو وہ ٹھمکے کے اوپر وہ پیسے دینا شروع کر دیں گے. کوئی بیٹھے ہیں تو وہ کوئی گیم لگا لیں گے آپس میں, جو جیتے گا اس کو کوئی پنشمنٹ دیں گے, اس پنشمنٹ کے اوپر کوئی لوگ گفٹنگ شروع کر دیں گے. صحیح. تو بیسیکلی جو گفٹنگ کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گفٹ کر رہا ہوتا ہے نا وہ کریٹر کی یا اس بندے کی ٹک ٹاکر کی اٹینشن گین کرنا چاہتا ہے. تو لوگ مقابلے بازی میں زیادہ گفٹنگ کرتے ہیں
تاکہ میں ٹینشن میں آؤں اس بندے کی, یہ بندہ مجھے اپروچ کرے یا نام لے میں یا بولے یا کرے یا اس کو رابطے پتہ, میں آئے. ہاں تو وہ اس طرح سے جو ہے نا اس چکر میں وہ گفٹنگ پہ گفٹنگ کری جاتے ہیں. اور یہ میں خود بھی اس میں نہیں ہوں, مجھے نہیں پتہ, لیکن بیسک کنسیپٹ اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے, اور لوگ اس پہ کرتے ہیں گفٹنگ. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں, کامیابی سے مراد یہ کہ آپ کی ایک مناسب ویورشپ ان چینلز پہ شروع ہو جائے, یہ کامیابی ہے. ایسے ہم اس کو ڈیفائن, اس کے لیے کوئی ایک دو ٹپس کیا ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو ہمیں فالوورز ہم کہتے ہیں ہم بنائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا ابھی بھی کرائٹیریا یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں, فالوورز ہے اور ویورشپ ہے. کتنی ویورشپ ہے, کتنے فالوورز ہیں, اس کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کون سا کنٹینٹ کریٹر کتنا کامیاب ہے. اور اس کے لیے پھر ہمیں اگین ایک تو چیز ہے کہ ہٹ اینڈ ٹرائل, ہمیں اپنی آڈینس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کون سا کنٹینٹ ہٹ ہو رہا ہے میری آڈینس میں, کون سا کنٹینٹ ہٹ نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ نیو کنٹینٹ کریٹر ہیں تو آپ کو ہمیشہ ایسی چیزوں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے جس میں کمپٹیشن کم ہو, آپ جلدی کامیاب ہو سکیں, ٹھیک ہے. اور اس میں کامیابی کا پیرامیٹر کوئک کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے کچھ بیسکس کنٹینٹ کریشن کی سمجھ لیں اور ٹرینڈنگ ٹاپکس کے اوپر زیادہ کام کرنا اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, یا انٹرٹینمنٹ کا کنٹینٹ بنائیں اور کوئی یونیک آئیڈیا لے کے آئیں, ٹھیک ہے. وہ جو یونیک آئیڈیا ہوتا ہے نا وہ آپ کو ڈفرینشیٹ کر پاتا ہے دوسرے کنٹینٹ کریٹرز سے. اور آپ کی اپنی اسکل دیکھیں, لیٹ سے آپ کی ایکٹنگ کی اسکل اچھی ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ اچھی ایکٹنگ کر سکتے ہیں, تو آپ کامیڈی کنٹینٹ بنائیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کا ہٹ ہوگا. آپ کی جو نیچرل اسکلز ہیں نا, آپ ایکسپلین بہت اچھا کر پاتے ہیں تو آپ ایجوکیشنل کنٹینٹ کی طرف جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ آرگومنٹس بہت اچھے کر سکتے ہیں تو آپ پوڈ کاسٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیچرل اسکل کیا ہے, پھر اس میں سے ٹرینڈنگ ٹاپکس نکالیں. ٹرینڈنگ ٹاپکس کے اوپر آپ اگر ویڈیوز بنائیں گے تو کیونکہ الگوریدم جو ہے وہ سپورٹ اس طرح سے کر جاتے ہیں کہ الگوریدم کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے, تو وہ اس ٹرینڈنگ کے اندر ایک بڑے اوشن میں سے آپ کو تھوڑا سا بھی چنک مل جاتا ہے تو آپ کی ویورشپ کریٹ ہوتی ہے, بن جاتی ہے, اور پھر آپ کو فیس ویلیو کریٹ کرنی پڑتی ہے اپنی. مجھے ویسے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے سب سے اوپر جو ہے نا وہ کنسسٹنسی ہے آپ کی. یعنی آپ کا کنٹینٹ بھی بعض اوقات میٹر نہیں کر رہا ہوتا, آپ کا ٹیلنٹ بھی میٹر نہیں کر رہا ہوتا. اٹس ناٹ لائک دس کہ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بڑی اچھی میمکری کرتے ہیں, بڑی اچھی کامیڈی کرتے ہیں, 4 دن آپ کنٹینٹ لگائیں گے, آپ غائب ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چل جائے گا. یعنی اس کو آپ کو فیڈ کرتے رہنا پڑے گا, بار 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 اس کو اپلوڈنگ چیزوں کو, نئے سے نئی چیزیں, نئی سے نئی چیزیں آپ کو کرتے رہنا پڑے گا. میں اس کو نا اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں, دیکھیں اگر آپ ٹائم دیکھیں نا, اگر میں کنسسٹنٹ رہتا ہوں تو میری جو 1 سال کے اندر مجھے کامیابی ملتی ہے, یعنی کہ 1 سال میں میری ایک ریچ سیٹ ہوتی ہے, الگوریدم مجھے سیریس کنسیڈر کرتا ہے, مجھے ایک کنسسٹنٹ ریچ دینا شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں انکنسسٹنٹ رہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ جو 1 سال والی کامیابی ہو سکتا ہے مجھے 5 سال میں ملے. تو آپ نے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ انکنسسٹنٹ ہوتے جائیں گے تو آپ کی جو کامیابی کی ٹائم لائن ہے وہ لمبی ہوتی جائے گی. تو میں بعض لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار پہلے تو کنسسٹنٹ رہیں. ہر پلیٹ فارم, جتنا بھی یہ پلیٹ فارم ہے, جیسے میں نے کہا ان کو کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے, آپ کے کنٹینٹ کی بیس پہ انہوں نے کمانا ہے, تو جتنا جو زیادہ کنٹینٹ دے گا, کمانے والا بچہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے, تو اس کو اتنا ہی الگوریدم ریوارڈ کرے گا. لیکن اگر آپ پارٹ ٹائم کر رہے ہیں, جیسے پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریشن کر رہے ہیں, تو اس میں آپ ٹائم اتنا نہیں دے سکتے, تو پھر میں کہتا ہوں اف یو کین ناٹ بی کنسسٹنٹلی کنسسٹنٹ دین بی انکنسسٹنٹلی کنسسٹنٹ. یعنی کہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے. ہاں, جب بھی الگوریدم کو یہ لگے کہ یار اب یہ ڈیڈ ہونے لگا, وہاں 2-4 ویڈیو ڈال دیں, پھر آپ اس کو دیں, تو آپ یہ الگوریدم ایسے ہی ہے کہ اس آپ کے حساب سے سیٹ ہوتا جائے گا. جتنا آپ زیادہ کنٹینٹ دیتے جائیں گے اس کو, اس کے حساب سے وہ ٹیون ہوتا جائے گا. کم کنٹینٹ دیں گے, چھوڑ دیں گے ڈالنا, تو وہ ڈیڈ ہوتا جائے گا. اچھا, اب آخر میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ بتاتا ہوں, پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ڈگری ورسز اسکلس کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پڑھ لکھ نہیں سکا اور وہ عمر کے اس حصے میں, یا فار انسٹنس وہ لیٹ 20s میں ہے, ارلی 30s میں ہے, اور اب اس کا پڑھائی کی طرف یا ڈگری کی طرف جانے کا نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اسکلز سیکھ لینی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان کرے, ان سے کام کرے. جب ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ڈگریز جو ہے وہ اب بالکل کسی کام کی نہیں ہے اور اس کا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ آپ کی اسکلز ہیں, تو مجھے اس سے اختلاف ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ ڈگری آئی کین سے مسٹ ٹو ہیو, اسکلز آر گڈ ٹو ہیو. اچھی بات ہے, مجھے بھی سیکھنی چاہیے, آپ کو بھی سیکھنی چاہیے, ہر کسی کو سیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے, نقصان نہیں ہے, کوئی نیگیٹو سائڈ نہیں ہے. اسکل سے مراد یہ ہے کہ آج ہمارے پاس, دیکھیں پہلے اسکل کیا ہوتی تھی, بڑھائی, کارپینٹر, مکینک, یہ اسکل سیٹ تھے جن کو ہم کہتے تھے. جب میں نہیں پڑھ رہا تھا تو میرے دادا ابو ایڈوائز کیا کرتے تھے, یا اس کو کسی دکان پہ کھڑا کر دو, گاڑیوں کا کام سکھا دو,
ٹھیک ہے, تو وہ ایک اسکل دینا چاہتے تھے, چلو اس اسکل سے یہ بندہ پیسے کمانا شروع کر دے گا, اپنا روزگار چلانا شروع کر دے گا. پھر یہ والا زمانہ آیا تو اسکلز آن لائن ہو گئیں. پھر ہم نے کہا اچھا پھر اس سے پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہوگی, اس کے پیچھے کورسز آئے, پھر ایک مطلب پورا ایک ایکو سسٹم کھڑا ہوا, پھر اس میں سروسز کا ایکو سسٹم آیا کہ میں آپ نے کام کروانا ہے, میں آپ کو پے آؤٹ کروں گا, کام آپ کر کے دیں گے, وہ والی انڈسٹری بلڈ ہوئی. تو پورا ایک ایکو سسٹم کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ اسکلز کے ساتھ. تو اسکلز سکھانے والے بھی ہیں, اچھی سکھانے والے بھی ہیں, اس کے نام پہ 2 نمبری کرنے والے بھی ہیں, لیکن ڈگری کا آلٹرنیٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈگری چھوڑ کے اس کو کرنے میں. کیوں؟ اس کی میں یہ ریزن سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسکلز بنائی کنہوں نے ہیں, جنہوں نے ریسرچ کی ہے. اب ریسرچ جو ہے, بے شک آئنسٹائن کے پاس وہ ڈگری نہ ہو, لیکن اس کی ویسے تو تھی اس کے پاس ڈگری جو ہے نا, لیکن اگر اس کے پاس ڈگری نہ بھی ہو تو اس نے سالوں کسی چیز پہ ریسرچ کی. وہ سالوں کی ریسرچ جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم اسکل نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. تو اگر ہم لوگ اب اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے, لیٹ سے ہم نے 1 لاکھ ڈگری والے لوگ پڑھی, اس 1 لاکھ میں سے اگر 4 بھی ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نکل آئیں گے جو ریسرچ کر کے 10 5 سال ریسرچ کر کے کوئی نئی چیز انوینٹ کریں گے. جیسے ابھی آپ کا اے آئی ہے, یہ کسی نے انوینٹ کیا نا, یہ کسی نے اسکل سیکھ کے تو انوینٹ نہیں کیا, کسی نے اس پہ ٹائم لگایا. تو ڈگری آپ کو وہ ٹائم لگانا سکھاتی ہے, وہ پیشنس سکھاتی ہے. اس کے اندر کچھ برائیاں ہیں, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم آبسلیٹ ہو رہا ہے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں اس کے آلٹرنیٹیو سجیسٹ کرنے چاہیے. لیکن ہم کہیں کہ ہم صرف اسکل سیکھ کے پیسے کمائیں گے, دیکھیں پیسے کمانے پہ جب ہم فوکس رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے انوویشن انوینشن والی راستہ جو ہے بند ہو جائے گا. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ ناسا نے جب اپولو پروگرام شروع کیا, اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا میں نے چاند پہ جا کے زمین سے لانچ ہوتے ہی جان جانے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسی چیز جس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو اس کو اتنا گلیمرائز کر دیں کہ لاکھوں بچے جو ہے نا وہ اس کو امیجن کرنے لگ جائیں کہ یار ہم نے بڑے ہو کے ایسٹروناٹ بننا ہے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب جہاز لانچ کیا گیا ہو اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا ہو کہ یہ دیکھیں نا جیسے ہی آپ اڑیں گے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے. ہاں دیکھیں نا, لیکن اب اتنا وہ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ پلین میں سفر کرنا تو بڑا عام لگتا ہے. ہو سکتا ہے چاند کو بھی ایسے ہی بنا دیا جائے. ہم نے آپ کی نہیں, وہ تو پھر ود دا پیس آف ٹائم سیفر ہوتی گئی نا. لیکن میں کہتا ہوں مارس کی لے لیں, ابھی لوگ مارس پہ جانے کے لیے بھی پٹیشنز بھرتے ہیں, تیار ہوتے ہیں. اب مارس پہ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. بالکل اس کی ریزن یہ ہے, جب انہوں نے پروگرام سٹارٹ کیا تو تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریے گا, گوگل کریے گا کہ انہوں نے جب پروگرام سٹارٹ کیا US گورنمنٹ نے, تو ان کو تھا یار اتنا بڑا بجٹ ہم جب لگائیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے تم پاگل ہو, زمین تو ٹھیک کر لو, پہلے چاند پہ جانے کی باتیں کر رہے ہو. انہوں نے ہالی ووڈ کے ڈائریکٹرز کو بلایا, اس پہ موویز بنائیں, ان لوگوں کو گلیمرائز کیا تاکہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں. میں کہتا ہوں آپ PhD ڈاکٹرز کو, انوویشنز کو, انوینشنز کو اپنی سوسائٹی کے اندر گلیمرائز کریں تاکہ بچے اٹریکٹ ہوں اس طرف جا کے, وہ کہیں ہم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے بڑے ہو کے ریسرچ کرنی ہے, ہم نے بڑے ہو کے کوئی نئی انوینشن کرنی ہے, ہم نے بڑے ہو کے 5-7 سال ریسرچ پہ لگانے ہیں, ہم نے محنت, اس کے لیے پیشن چاہیے. لیکن جب ہم اس طرف لے آئیں گے نا کہ یار شارٹ ٹرم اسکل سیکھو, $1000 کماؤ, $1500 کماؤ مہینے کا, اور CV کے رکھو اور چیل مارو, تو آپ پھر اسی طرح کی جو ہے پروڈکشن آپ کی پیدا ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ 2026 کا آغاز ہے, اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اسکلس کی طرف آنا چاہتا ہے تو کون سی ایسی ہائیلی پیڈ اسکلس ہیں جو اس وقت جن کا بہت زیادہ اسکوپ ہے؟ پائتھون سیکھیں آپ, کیونکہ AI کا یہ ایرا ہے اور اگلے 10 سال بھی AI کا ایرا جو ہے نا وہ رہنا ہے. ہم آلٹرنیٹیو جنرل انٹیلیجنس کی طرف موو کر رہے ہیں, AGI کی طرف موو کر رہے ہیں. یعنی کہ ابھی تو ہمارے پاس الگ الگ ماڈلز ہیں جو ڈفرینٹ کام کرتے ہیں, ایک ماڈل ایسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے جو سارے کام ہی کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ بڑا کام ہو رہا ہے. کوئی بھی آپ کو جو ہے نا بندہ ہے کمپیوٹر سائنس کا نہیں بھی ہے, ہی کین لرن پائتھون, کیونکہ اب ہائر لیول لینگویجز اتنی ایزی ہو گئی ہیں کہ کوئی بھی ان کو یوز کر سکتا ہے. تو یا تو اس طرف آ جائیں, اگر اس طرف نہیں آ سکتے پھر AI ماڈلس کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے پروڈکٹس بنانے کی طرف آ جائیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک سائٹ ہے huggingface.com, وہاں پہ ہر قسم کا AI ماڈل فری پڑا ہوا ہے, اوپن سورس پڑا ہوا ہے. آپ کو وائس جنریشن کی چاہیے, امیج جنریشن چاہیے, امیج کلین کرنے کا چاہیے, کوئی بھی ماڈل چاہیے, وہاں پہ آپ جائیں ہگنگ فیس سے ماڈلس کو ڈاؤن لوڈ کریں, ان کو اپنے لیپ ٹاپ پہ انسٹال کریں, اپنی مشینس پہ انسٹال کرنا سیکھیں. یہ سروسز آپ کمپنیز کو بھی دے سکتے ہیں, یہ سروسز آپ خود سے اپنی پروڈکٹ بنا کے بھی لانچ کر سکتے ہیں. AI کے اندر آپ کچھ بھی کریں 2026 کے اندر آپ کو پے آف کرے گا. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بڑا زبردست رہا.
اور مجھے امید ہے کہ اس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اس سے لرننگ کا ایک بہت بڑا اور بہت سی چیزیں کلیئر بھی ہوئیں ڈگری کے حوالے سے، خاص کر جو ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم گفتگو کر کے، اور تھوڑا سا نا ابھی میں چاہ رہا تھا کہ ایک انٹروڈکٹری سا سیشن جو ہے ہمارا ہو جائے جس میں لوگوں کو سمجھ آ جائے. اگلی دفعہ ہم نے جو آپ سے پوچھنا میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ہم نے تھوڑا سا اس کو آپ کہہ لیجیے کہ اس کے نیکسٹ فیزز کے اندر جانا ہے. یعنی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پورا پراپر بتائیں کہ اگر آپ یوٹیوب آٹومیشن پہ جا رہے ہیں یا آپ فیس بک کے اس پہ جا رہے ہیں تو وہ سارا کرنا کیسے ہے آپ نے ایکچولی، یعنی کس طریقے سے ہونا، تو وہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.